صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلوات. عزیزان محترم، اس بارگاہ میں قریب 5 برس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ عزت مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ آپ سے خطاب کر سکوں. 10 روزہ برنامہ جو عشرہ اربعین کے تحت ہے، اس میں جو بھی معروضات میرے پیش نظر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ 40 تک جاری رہے گا. میں ممنون و مشکور ہوں ادارے کا، جناب فرحت موسوی صاحب کا، کہ انہوں نے اس طالب علم کو یاد کیا. اور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ درمیان میں ایک عرصہ ایسا گزرا کہ میں جو بھی یہاں کے تعمیری معاملات تھے وہ مجھ سے پنہا رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے بیٹھنے والوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس میں جس حد تک بھی آپ کے لیے گوشہ اطمینان و طمانینت ہے وہ اپنی جگہ نظر آ رہا ہے. در و دیوار میں وسعت ہوئی اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بہت کشادہ مقام پر ہیں. امید واثق یہ ہے کہ فکر میں اور افکار میں بھی وسعت پیدا ہوئی ہوگی، اور اس توسع فکر کے نتیجے میں کم از کم ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، نوخیز ہیں، نو آموز ہیں، وہ کم از کم اپنے تمام تر سوالات اور ان کے تمام تر جوابات کو پا رہے ہوں گے. مجلس، ماتم، سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، یہ سارے انگریڈینٹس اپنے مقام پہ تو ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فکر نے کہاں تک ترقی کی، فکر میں کتنی بالیدگی ہوئی، فکر کتنی تعمق یعنی عمیق یعنی گہری ہوئی. اور ظاہر ہے کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں
वही चेहरे देख रहा हूँ। बस ये समझिए कि 5 बरस का सिन बड़ा होगा, इजाफा हुआ होगा, और क्यों ना हो। गुजरने वाली उम्र है, गुजरने वाली दुनिया है। आप बेहतर समझते हैं कि 5 बरस पहले हम में ऐसा कौन था कि जो अब नहीं है। तो बहरहाल ये तो सिलसिला रहेगा, इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पेश नज़र रहती है वो ये कि इदारे ने अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी की और सुनने वालों ने अपने तौर पर किस हद तक तरक्की और तरफ़ो की जानिब सफ़र किया। ये तरफ़ैन की बात है, एक तरफ़ा बात नहीं है। ये दो तरफ की गुफ्तगू होती है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। मैं बहैसियत तालिब इल्म के ज़ाहिर है कि ये मेरे पास जो भी वक्त है 45-50 मिनट, हद अक़ल 1 घंटे से ज़्यादा ना मैं बोल सकता हूँ, ना मुझ में इतनी हिम्मत है, ना मेरे बड़ों ने मुझे कभी कहा है। इसलिए कि फ़िक्र कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से उलझ जाए और हम कुछ भी ना हासिल कर सकें। नहीं मालूम ऐसी कितनी नशिस्तों को आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप आए ज़रूर, बैठे ज़रूर, रुखसत भी आप हुए, लेकिन अगर पलट के कोई ये पूछे कि आपने क्या अग़्ज़ किया, क्या पाया, क्या हासिल किया, 1-2 जुमलों में तो बयान कर दीजिए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। इसलिए नहीं कहता हूँ, ये मेरा उमूमी मुशाहिदा है जो पहली मजलिस में आप तमाम अफराद के हवाले कर रहा हूँ। किसी से पूछो कि भाई फ़लाँ मजलिस का उन्वान क्या था, उन्वान याद नहीं है। फ़लाँ मजलिस की आयत क्या थी, आयत याद नहीं है। फ़लाँ मजलिस के ताल्लुक़ बताइए, मुहकम कोई नुकात बता दीजिए। इसलिए कि दिलचस्पी एक तालिब इल्म को तो होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे दिलचस्पी नहीं है। यहाँ कोई मुकावेमा, मुकाबला, मुजादिला, मुबाहिला, मुबाहिसा तो नहीं है। यहाँ तो जो है वो आपके सामने कि इंसान पूछता है कि भाई क्या कह गए। वैसे ही अपने आप को उस सतह पर मैं भी देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले कम से कम कुछ बातों को तो याद रखें। और फ़कत याद रखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि अगर कोई हवाला कुरान से दिया जा रहा हो, अगर कोई हवाला हदीस से दिया जा रहा हो, अगर कोई हवाला तारीख़ से दिया जा रहा हो, तो कम से कम उसको जाके एक मरतबा देखें तो सही। देखिए ना, अगर हम ये अपनी तरबियत में नहीं रखेंगे तो मैं आपसे बहुत ही खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ कि फिर ये गोया एक ऐसी परस्तिश की कैफियत होगी जैसे कि आपसे कोई ये कहे कि भाई हम कुछ नहीं करते, हम जाते हैं और जो कहा जाता है उसको सुनते हैं और चले आते हैं। सीखना सिखाना तो बहुत दूर की बात है, जो कहा गया वो हमने सुन लिया। लेकिन एक रवैये को अपनी ज़िंदगी में, नौजवान ख़ास तौर पर, बुज़ुर्ग हमारे ज़ाहिर है कि जो दीवार से लग के बैठे हैं या कुर्सियों में बैठे हैं, उनसे मेरा मारूज़ा कुछ और है। उनसे तो मेरा मुतालिबा ये रहेगा कि बच्चों की रहनुमाई करें। मेरा मुतालिबा ये होगा कि वो यहाँ पे जब आते हैं तो कम से कम देखें तो सही बच्चों के क्या सवालात हैं, बच्चों के जहन में क्या इबहाम है, बच्चों के जहन में क्या शुबहात हैं। बच्चों के ताल्लुक़ से ये भी याद रखें कि उनकी तारीख़ पे अगर नज़र है तो वो किस तरह से, अगर वो किसी तौर पर मारिफ करबला को समझना चाहते हैं तो वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तब कहीं जाके आप ये कहें कि हम सही माना में सही सिमत को और सही सिमत के साथ इस पैगाम को मुंतकिल कर रहे हैं। अगर आपके जहन में, किसी के जहन में ये कि इन्फॉर्मेशन हाई है और जाइए वहाँ से जो मिल रहा है ले लीजिए, तो ये गलत है। ये ज़्यादा देर चलने वाली बातें नहीं हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। इसलिए कि दुश्मन आप में इतना पैवस्त हो चुका है कि अब आपको तमीज़ नहीं है दोस्त और दुश्मन की। ये मेरी बात को याद रखिए, कुछ बातें याद रखिए। 5 बरस के बाद आया हूँ, फिर अगर ज़िंदा रहा और 5 बरस के बाद आया तो फिर ऐसी गुफ्तगू करूँगा। तो लिहाजा सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, दोस्त और दुश्मन की तमीज़ उठ चुकी है। अब आपको मालूम ही नहीं कि वो जो अपने आप को दोस्त कह रहा है क्या हकीकत में आपका दोस्त भी है। यानी यहाँ आपका दोस्त से मुराद आपके बराह रास्त नहीं, आपके अक़ाइद से मोहब्बत करता है, आपके अक़ीदे को पसंद करता है। क्या वो ऐसे मकाम पर है कि जहाँ पे आप ये कहें कि हम इस पे पूरा भरोसा करते हैं।
بات یہاں پہ سننے والوں کی نہیں ہے، بات تو بولنے والوں کی بھی ہے. فقط سننے والوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ہی سمجھ رہے ہیں، شاید میں آپ کی طرف کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دائیں بائیں دیکھیں کہ ہمارا دوست کون ہے، یہ کیا شک پیدا کر کے چلے گئے. نہیں، گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ عقائد میں ابہام پیدا کر دیا جائے، عقائد کو مجروح کر دیا جائے، عقائد کے تعلق سے سوچنے پر مجبور کر دیا جائے. یعنی آپ اپنے آپ کے اب و جد کو دیکھیں، آباء و اجداد کو دیکھیں تو وہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی جیسے جس طرح سے چیزیں پہنچ رہی تھیں ویسے پہنچ چکی ہیں. اب اس میں مزید تحقیق کی کوئی ضرورت ہے، کوئی تفتیش کی ضرورت ہے، کسی حوالے سے کوئی تحقیقی مقالے کی ضرورت ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کلین سلیٹ ہو جائے، اس کے بعد کوئی نئی کہانی لکھی جائے. یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ہی نہیں. میری گزارشات کو سن لیجئے. بزرگوں کو چاہیے کہ یہاں پر ابہام کو روکیں، تشکیک کو روکیں، شبہات کو روکیں اور یہ بتائیں کہ نہیں، جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اسی طرح سے ہوتا چلا جائے گا. آپ کو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پہلی مجلس ہے، میں بھی بہت دور سے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات ہیں. دیکھیے کچھ معروضات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کم از کم آج کی حد تک ہم اگر کسی قابل ہوئے تو ضرور اس پر بحث ہوگی اور گفتگو ہوگی. ہمارے لیے بڑا ہی مسئلہ ہے اس وقت جب کہ پوچھا جاتا ہے خاص طور پر بچوں کی جانب سے کہ مثلاً یہ کہ بھائی قرآن کا مسئلہ ہے تو قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھیں، یہ پہلی وہ تفسیر کون سی ہے جس کو ہمیں نظر پر رکھنی چاہیے. حدیث کا تعلق ہے تو حدیث کی کتاب کون سے سامنے رکھیں، اگر حدیث کی کتاب سامنے ہے تو اس کا ترجمہ کون کرے اور کون پڑھے والی بات ہے. اسی طرح تاریخ، اسی طریقے سے آپ کو مقتل. یہ 4-5 چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے روز و شب کا معاملہ ہے. اس کو ذرا سا دیکھیے اور کوشش ہمارے بزرگ یہ کریں، یہاں فرت موسی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی سرپرستی میں کم از کم کوئی ایسی کوشش کریں کہ کوئی ایسی باڈی کی تشکیل دے دیجئے کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ڈسپلن ہے، یہ ہمارا معین طریقہ ہے. یہاں بات نماز کی نہیں کر رہا ہوں، یہاں وضو کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں فکر کی گفتگو کر رہا ہوں کہ فکر میں کجی پیدا ہونے سے روکیں. اس لیے کہ آپ کے دشمن کا کام ذائق کو پیدا کرنا ہے، آپ کے دشمن کا کام عوج کو پیدا کرنا ہے، آپ کے دشمن کا کام ٹیڑھ کو پیدا کرنا ہے، آپ کے دشمن کا کام جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو بدل دینا ہے. آپ کے دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ تفسیر کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جو قرآن کا حاصل ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کے دشمن کا کام یہ ہے کہ معنی بدل جائیں، مفہوم بدل جائے، اس کی یوں سمجھیے کہ توضیحات بدل جائیں، اس کی تشریحات بدل جائیں. جتنا زیادہ شک شبہ ابہام پیدا ہوگا اتنا ہی دشمن کامیاب ہوگا. بنیادی یہ مسئلہ ہے اور اس کو آپ ڈسکس کیجئے اور آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیجئے کہ آخر ہم کو کرنا کیا ہے. مجلس رسم بھی ہے، مجلس روایت بھی ہے، مجلس عزا بھی ہے، مجلس گریہ بھی ہے، مجلس ماتم بھی ہے، مجلس میری زندگی بھی ہے، مجلس میرا عقیدہ بھی ہے، مجلس صورت بندگی بھی ہے، سب ہے مجلس سب ہے. مگر یہ تو دیکھو کہ مجلس استوار کس پر ہوئی ہے، اس کی بنیاد کس پر بنی ہے. کم از کم اب اگر بنیاد ہی ہل چکی ہے تو وہاں عمارت زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہوتی. وہاں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ عمارت میں تو ارتعاش ہے، عمارت تو لرزہ باندام ہے، عمارت تو ہل رہی ہے. ایک دو سوال کیے جاتے ہیں، عقیدہ ہی اپنے ہی عقیدے کو ہمارے پاس کویسچن کیا جاتا ہے. وہ سوال یہ ہوا تھا، جواب میرے پاس نہیں تھا، مگر سوال مجھے اچھا لگ رہا ہے. ارے بھائی، اگر اتنی مسافت یہاں سے وہاں تک کی طے کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور صدیوں کا سفر آپ نے طے کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو کہاں کی تعلیم ہوئی، کون سی تربیت ہوئی، کہاں سے آپ نے یہ سیکھا، کہاں سے آپ کو بتلایا گیا. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس مسائل ہیں کہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں. بہت ممکن ہے
کہ آپ کے مرکز کے تعلق سے اس میں میری بات 5% درست ہو، اور خدا کرے کہ میری 5% درست ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں 95% درست ہونا چاہتا ہوں، نہیں، میں تو کہتا ہوں خدا کرے جو گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرا کام ورڈ آف کاشن ہے، میرا کام انتباہ ہے، میرا کام آپ کے تعلق سے وہ یوں سمجھیے کہ اعلان کرنا ہے کہ اس کے لیے بھی آمادہ رہیں. چیزیں قطع و برید سے گزر رہی ہیں. آن لائن جو کتابیں موجود ہیں ان میں چیپٹرز کے چیپٹر غائب ہیں. قرآن کے تعلق سے ترجمہ بدلا ہوا ہے، صفحات کو بدل دیا گیا. یہ قرآن کے تعلق سے گفتگو کریں. حدیث میں آپ یہ کہیں جہاں فضائل اہل بیت کا تصور ہے وہاں پہ ان ابواب کو نکال دیا گیا ہے، ان احادیث کو نکال دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کہ جو اس پر نظر رکھے. اور وہ کیسے نظر رکھے؟ وہ آپ کے پاس اس آتھینٹک سورس کو اٹھائے، ٹیلی کرے، میچ کرے، اور اس کے بعد کہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہاں سے چیزوں کو بدل دیا گیا. ارے بھائی آپ بات کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ اور حدیث کے تعلق سے اقبال کے کلام کو بدل دیا گیا، غالب کے قصیدوں کو بدل دیا گیا، میر کے معاملات کو بدل دیا گیا. یہاں تو یہ کام ہو رہا ہے. اور پھر چلیے بدلا نہیں تو اور آگے کی بات کر دیتا ہوں کہ جتنا اقبال پہ آج کام ہو رہا ہے انگریزی زبان میں، جہاں جہاں امیر المومنین کا نام آ رہا ہے صفت کے ساتھ یا فضیلت کے ساتھ، وہاں پہ کیفیت یہ ہو رہی ہے اس شعر کا ترجمہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اب اس کو دیکھیے، اس کو آپ کہیں میری کوئی فرسٹریشن نہ سمجھیں. میں تھوڑا سا بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک نگاہ کافی نہیں ہے. یعنی آپ اگر مجھ سے کہیں کہ آج کے دور میں ہوا کیا، مشکل کیا پیدا ہوئی، مشکل یہ پیدا ہوئی کہ اب ایک نگاہ کافی نہیں ہے، باقاعدہ کسی یعنی ایسے منظم اور ایسے مستقل ادارے کی ضرورت ہے کہ جو اس پر نگاہ رکھے اور بتلائے. اس لیے کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت ہے جو شروع ہو رہا ہے. اور وہ کس کا وقت شروع ہو رہا ہے؟ آپ کی آل کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے بچوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو شروع ہو رہا ہے. اور یقین جانیے اگر یہ تفریق حق و باطل ہی نہ رہے تو آپ کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں پیش کرنے کے لیے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی اس فورم سے ہم سوکریٹیز کو ڈسکس نہیں کرتے، اس فورم سے ہم ایرسٹاٹل کو ڈسکس نہیں کرتے. یہ جو ممبر ہے نا یہ مارکس کے فلسفے کو ڈسکس نہیں کرتا. یہ جو ممبر ہے نا برکلے اور ہیوم اور کانٹ کو ڈسکس نہیں کرتا. یہ کرتا ہے محمد و آل محمد کو ڈسکس. اگر یہ محمد و آل محمد کو ڈسکس کرتا ہے یہ فورم، تو کم از کم محافظت کا سامان ہی ایسے کر دیجئے کہ روز حشر کم از کم آپ کی شفاعت اس بنیاد پہ تو ہو کہ یہ محافظ ہیں آل محمد کی، یہ محافظ ہیں ختم نبوت کے، یہ محافظ ہیں ولایت کے، یہ محافظ ہیں عہد امامت کے. کم از کم اس بات کے لیے ثواباً ہی یہ کام کر لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے ثواباً، اگر سمجھ میں میری بات آ جائے ازراہ ثواب کر لیجئے یہ کام. جیسے آپ کہتے ہیں نا قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، ظاہر ہے پڑھنا اور ثواب ہے، اس میں تفقہ پانا اور ثواب ہے. تو ثواب کے بھی درجات ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں. ویسے ہی گزارش میری یہ ہے کہ ازراہ ثواب اس کام کو کریں اور اس کو باقاعدگی سے شکل دیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بے انتہا کتابیں دیکھ رہا ہوں. یہاں نظر پڑتی ہے، کتابوں پہ نظر پڑتی ہے. یہ کتابیں کیا ایشو ہوتی ہیں؟ یہ کتابیں کیا لے جانے والے لے جاتے ہیں، لے جا سکتے ہیں؟ کوئی یہاں پہ ریڈنگ روم ہے، بیٹھ کے پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کتابیں ایشو ہوتی ہیں؟ کیا کتابوں کی کیٹلاگنگ ہے؟ کیا کتابوں کی کلاسیفیکیشن ہے؟ کیا کتابوں کا ایشوئنس کا کوئی سلسلہ پروسیجر ہے؟ اگر میں کوئی کتاب لے جانا چاہوں تو فقط اس لیے نہیں کہ میرا تعلق ان سے ہے، کیا میں اصولی طور پر یہاں کے مکتب سے، یہاں کی لائبریری سے، کیا میں کتاب کو کتب خانے سے لے جا سکتا ہوں؟ یعنی تنظیم کی گفتگو کر رہا ہوں بھائی. ان خطوط پر زندگی کو آگے بڑھائیے، ورنہ یہ مجلس
آج ہو رہی ہے، یہ مجلس قیامت تک ہوتی رہے گی. اس مجلس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، اس مجلس کو نہ کوئی چھوڑنے والا ہے. دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ ہیں. نہ کوئی چھیڑ رہا ہے مجلس کو، نہیں مجلس کے کمپوننٹس دوسری بات ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا آپ ماتم کر لیتے ہیں یا آپ کے سینوں سے خون نکلتا ہے یا آپ کے سینے پھٹتے ہیں یا آپ کے سر پھٹتے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں اس سے اگر ختم ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے، مگر ان کو نہیں معلوم یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. اس میں تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا تو کیا کہنے. ظاہر ہے کہ اعجاز بھی ہے، معجزہ بھی ہے، کسی کی دعا بھی ہے، کسی کی تمنا بھی ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور کس کی، میری آپ کی دعا اور تمنا نہیں، اس کی دعا اور اس کی تمنا ہے جس نے بس اتنا کہا ہے گھبرانا نہیں، میں محشر میں تم کو ملوں گی، میں تم کو محشر میں تمہاری شفاعت کروں گی. میرے بیٹے پہ روتے ہو نا، میں شفاعت کروں گی. شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہے نامراد نہیں چھوڑوں گی. شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہے بے مراد تم کو نہیں رہنے دوں گی. شفاعت کرنے کا مطلب یہ دوسروں کے حوالے نہیں کروں گی. میرے بیٹے کے ماتم کرنے والوں میں ہی تمہارا خیال کرنے والی ہوں. جس گھرانے سے یہ تعلق ہو تو وہاں پہ آنے والے، بیٹھنے والے، مجلس میں پرسہ دینے والے، ان کی ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کریں. آ جائیے ہم بھی اس ابتدائی مجلس اور ظاہر ہے کہ آنے والی دیگر 9 مجالس میں ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہم از روح قرآن کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے، مشاہیر علماء نے ہمیشہ ایک مشورہ دیا ہے ذمہ دار بولنے والوں کو، اور وہ ان کا مشورہ یہ ہے جب کبھی خطیب ممبر پر آئے، بولنے کی کوشش کرے، خطابت کا شوق ہو اور وہ آمادہ خطابت ہو، اور اگر وہ قرآن کو اپنی فکر کا سرچشمہ بنا رہا ہو تو لازم ہے کہ اپنی فکر کے سرچشمے کے لیے قرآن ہی سے عنوان کا انتخاب کیا جائے. سب سے محفوظ طریقہ ہے اپنے بچنے کا. کویشچن نہیں کر سکتے آپ. اب میں آپ سے آگے گفتگو کر رہا ہوں، کویشچن ہی نہیں کر سکتے. اس لیے جتنا آپ قرآن سے نزدیک ہو کے اپنے عنوان کو طے کریں گے تو آپ یہ کہیں گے میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں یہ ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے انسان میں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر مطالعہ کرتا ہے. اس کا لامحالہ نتیجہ ہے نا. قرآن بغیر مطالعہ آپ کو کچھ نہیں دیتا. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ قرآن باعث ثواب، بے شک ہے، طاق پہ رکھ دیجئے، ثواب ہی ثواب ہے. اس سے بڑھ کے کیا ثواب ہے؟ کسی وقت سفر پہ جاتے ہوئے نیچے سے گزار دیجئے، ثواب ہی ثواب ہے. اگر آپ کے پاس یہی ہے اور اسی طرح سے ہونا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے جب آپ گفتگو فرمائیں اپنی زندگی میں، اور یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے ہمیں قرآن سے نزدیک کیا ہے. انہوں نے ہمیں قرآن سے نزدیک کیا ہے. قرآن فراموش نہیں بنایا ہے. یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ پرائیڈ ہے، یہ ہمارا افتخار ہے کہ اس گھرانے نے ہم کو قرآن سے نزدیک کر دیا ہے. دنیا نے دیکھ کے، ہم سے دیکھ کے نزدیکی اختیار کی ہے. وہ ان کا طریقہ نہیں تھا، وہ جتنا ہی کہتے رہے کتاب کافی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتاب سے نزدیک نہیں تھے. وہ تو کتاب کی ضد پہ تھے، وہ تو ایک وقتی، ایک سمجھیے کہ کسی کی زبان سے نکل گیا، وہ وقت گزارنے کا عمل تھا جس میں کہہ دیا گیا کہ کتاب کافی ہے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ نہیں کہتے ہیں تو امکانات بہت دور تک کے ہیں، بہت دور تک کے امکانات ہیں. تنزیل کے لیے کوئی ہے تو تعویل کے لیے بھی کسی کو چھوڑ کے جا رہے تھے. وہاں گھبرا گئی دنیا گھبرا گئی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے تو کتاب ہی کافی ہے. کون سی کتاب کافی ہے؟ جس کو کہ ابھی 25 برس کے بعد جمع ہونا تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا، یعنی 11 ہجری میں کوئی یہ کہے کتاب کافی ہے تو اس سے پلٹ کے یہ پوچھو کہ بھائی یہ تو موقف ہمارا ہے کہ کتاب تھی، تمہارا تو موقف نہیں ہے. تم تو پارچے جمع کر رہے تھے، تم تو ہرن پہ لکھے ہوئے آیتوں کو تلاش کر رہے تھے، تم تو جا کے دیکھ رہے کہ درختوں کی چھالوں پہ آیتیں کہاں کہاں لکھی ہیں. تم کبھی کوفے سے مانگ رہے تھے، تم کبھی بصرے سے مانگ رہے تھے، تم کبھی مدینے کی گفتگو کر رہے تھے، تم کبھی کہتے حجاز سے کچھ لے لو، تم کبھی کہتے تھے نجد والوں سے کچھ پوچھ لو، تم کبھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہاں سے لے لو. آپ تو قرآن کا ٹٹول رہے تھے. جب ہم قرآن کو یعنی یوں سمجھیے کہ سمو چکے تھے، اس
اس وقت آپ قرآن کو ٹٹول رہے تھے. ٹٹولنے والے اب جو ٹٹول رہا ہے یعنی رات کی مہیب تاریکی میں شمع کو ٹٹول رہے ہیں جلانے کے لیے. یہ ہے, اگر آپ مجھ سے کہیں تبصرہ کیجئے تو یہ ہے میرا تبصرہ ان پہ. مہیب تاریکی, روشنی نہیں ہے, شمع تلاش کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے, یہ ہے آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ. ہمیں نہ کہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس نہ کبھی جمع آوری کے تعلق سے گفتگو ہوئی. آپ مجھے بتائیے کتنی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہے کہ جہاں آپ نے اس مسئلے پر بڑی ادق گفتگو کی ہو کہ حضرت علی نے قرآن ایسے جمع کیا. ہم نہیں کرتے. علی کی موجودگی ہی قرآن ہے. دیکھیے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے نا اس حدیث کے, معیت قرآن کے علی کے ساتھ کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ علی بھی ٹٹول رہے تھے, پوچھ رہے تھے آیتوں کے متعلق, کوئی میرے پاس نہ حکایت, نہ روایت, نہ سند, نہ کسی قسم کا کوئی واقعہ میری نظر میں تو نہیں ہے کہ امیر المومنین نے کسی سے پوچھا ہو کہ بتاؤ بھائی اس آیت کے تعلق سے تم بتاؤ, ایک واقعہ بتائیے مجھے کہیں سے لگا. ایک میں بڑی خدا بہتر جانتا ہے, اس میں میرے سامنے لا کے کوئی یعنی ایسی کتاب کوئی نہ ڈال دے کہ جس کے نتیجے میں الجھ جاؤں. نہیں, آپ مجھے آتھینٹک کتابوں میں سے نکالیے کہ وہ مانگتے تھے آیتوں کو, وہ پوچھتے تھے, وہ تلاش کر رہے تھے, وہ گھر گھر جا رہے تھے, وہ جا کے جو ہے سمجھیے کہ سفر انہوں نے کیے بصرہ سے نکل کے کہیں اور کے انہوں نے سفر کیے ہوں, بس فقط قرآن کی جمع آوری ہو رہی ہے. کوئی جمع آوری قرآن. یہ تھا اس کا مطلب. دیکھیے نا, جہاں آپ میں اور آپ کے غیر میں اتنا فرق ہو, آپ کے اور آپ کے غیر میں اتنا فرق ہو کہ غیر جمع کر رہا ہے, سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ کاندھے پہ ابا ڈال کے قرآن لے کے گھر سے نکل رہے ہیں. تو زمین آسمان کا فرق. اب جہاں یہ دو اپروچز ہوں کتاب الہی کی طرف, تو کتاب سے نکلنے والی جتنی صورتیں ہیں, جو حالتیں ہیں, ان پر اپروچ مختلف نہیں ہوگی. آپ کہیں گے زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اب کون ہے اس مجمع میں جو کہہ رہا ہے اتحاد کی باتیں کرو؟ کون ہے یہاں پہ؟ کون ہے ایسا؟ وہ کس سطح کا اور کس سطح کا انسان ہے, اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے لفظ اتحاد کے تعلق سے؟ کیا اتحاد کروں بھائی؟ مجھے بتاؤ تو اتحاد کیا کروں؟ اتحاد نہیں, یا تو کہو کہ ان سے کمپرومائز کر لو. اب اگر آپ کی ڈکشنری میں لغت میں باطل سے کمپرومائز کا کوئی تصور ہے تو آپ کیجئے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اتحاد. آپ کہتے ہیں اتحاد کا مطلب انگریزی زبان میں ایک لفظ دے دیتے ہیں آپ, یونٹی. ارے بھائی وحدت فکر ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے یونٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. قوموں کی تاریخ میں یونٹی کے معنی وحدت فکر ہے. وحدت فکر. یہ 50 اسٹیٹ ہے نا, ہم جہاں سے آ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی کچھ پروونسز ہیں, تو یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ فکری وحدت ہے. یونائٹڈ نیشنز ادارہ اس لیے غیر فعال نظر آتا ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, وحدت فکری ہی نہیں ہے. یعنی ان پورے یونائٹڈ نیشن کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آزادی کے معنی اس کے پاس کچھ اور ہیں, ان کے پاس کچھ اور ہیں, وحدت کا تصور ہی نہیں ہے. تو جب آپ مجھ سے کہتے ہیں ان سے اتحاد کی کوئی صورت ہو, تو آپ کہیے کہ بھائی اتحاد فکر و نظر کہہ رہے ہیں آپ. تو اگر اتحاد فکر و نظر ہی ہے وحدت, یونٹی, بینگ یونائٹڈ, تو پھر مجھے یہ بتلائیے نا کہ کیسے کروں اس اپروچ کے ساتھ. 11 ہجری سرکار رسالت مآب کی رحلت, ایک اپروچ یہ ہے کہ وہ دنیا سے گزر گئے, چھوڑنا نہیں ہے ان کو.
ایک اپروچ وہ ہے کہ نظر نہیں آنا ہے اب ان کے قریب. آپ کہتے ہیں وحدت قائم ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں وحدت ہو جائے. یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ تفرقہ نہیں ہے. خدا کی قسم میں لائن آف ڈیمارکیشن کریٹ کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. اور بری بات نہیں ہے اگر فرق ہوتا ہے, پہچانا تو جاتا ہے نا کم از کم. فرق ہی کے نتیجے میں تو پہچانے جائیں گے. اور کون سا طریقہ ہمارے پاس پہچاننے کا ہے؟ طریقہ تو کوئی نہیں. منع کرنے والے تو منع کر رہے ہیں کہ کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, فلاں رنگ کو فلاں رنگ پہ, فلاں تہذیب کو فلاں تہذیب پہ, فلاں ملک کو فلاں. کوئی فوقیت نہیں ہے. تو تفریقہ کہیں نہیں ہے. فرق کرنے کو تو روکتے ہیں آپ. ڈائیورسٹی کو کے نام کے ساتھ اب آپ بات کرتے ہیں. ڈائیورسٹی, تنوع کہتے ہیں کہ تنوع یعنی نو بنو, نون واو عین, نو بنو. آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تنوع ہے, ٹھیک ہے. وہاں آپ نے روک دیا, آپ نے کہا نہیں کوئی ہے نہیں برتری کسی کو. تو کہاں فرق ہے؟ فکر میں ہے نا, نظر میں ہے نا. فکر کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کا طریقہ. نظر کا مطلب پرسپشن تمہارا. یہاں بیٹھے ہیں نا میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں بات یعنی جملہ میرا ختم نہیں ہوتا, وہ مطلب تک پہنچ جاتے ہیں, میں روک نہیں سکتا ان کو. اس لیے کہ یہی تو نظر ہے, یہی تو نظر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اس پر لڑائی ہوگی؟ نہیں, لڑائی نہیں ہوگی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے صورت اتحاد کہ بھائی فکر میں اتحاد ہو, فکر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نظر پہ اتحاد ہو. تنہا فکر بھی کچھ نہیں ہے. فکر سب کرتے ہیں فکر حسین کی, نظر کتنی حسین پر ہے. مقصد پہ اگر گفتگو ہو تو کہتے ہیں ہم بھی فکر کرتے ہیں, حق و باطل کی ہے, لیکن نظر کیا ہے؟ اب یہاں نظر کا مطلب یہ نگاہ نہیں کہہ رہا ہوں, نظر کہہ رہا ہوں. نظر, نظر کا مطلب فقط پرسپشن نہیں ہے, یہ آنکھیں نہیں ہے, یہ سائٹ کی گفتگو نہیں ہے, انسائٹ کی گفتگو ہے. انسائٹ جو بصارت اور بصیرت میں فرق ہوگا بعینہ وہی فرق ہوگا. تو اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ تو اتحاد کی فضا نہیں پیدا ہونے دیتے, میں اتحاد سے یعنی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لفظ اتحاد. مجھے اتحاد کی جلوہ آرائی بتائیے کہ وہ کیسے ہو, اتحاد کیسے نظر آئے. تو آپ کہتے ہیں اتحاد ایسے نظر آئے کہ جس کے نتیجے میں فکر اور فکر کے نتیجے میں نظر, وہ وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں. اب آپ مجھ سے کہیں ایک فکر یہ ہے اور ایک نظر اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ابھی قرآن نہیں ہے, اور ایک فکر بھی ہے نظر بھی ہے, یہ ہے قرآن بشمول تعویل قرآن. میں کدھر جاؤں؟ آپ مجھ سے کہیں میں خامخواہ میں ویسٹ آف ٹائم کروں 11 سے لے کے 25 ہجری تک صرف اس لیے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع ہو رہا ہے. کیا معنی ہے آج کی دنیا میں, اس تحقیق کی دنیا میں اس پورے پریمائز کے معنی کیا ہیں آج؟ اگر اٹھ کے آپ کسی ویسٹرن فلسفر کے پاس جا کے, اورینٹلسٹ کے پاس جا کے آپ یہ کہیں اتنا گیپ ہے ہمارے پاس کتاب کو جمع کرنے میں, آپ تو اپنے ہی ہاتھوں, جس کو کہتے ہیں سیلف انفلکٹڈ وونڈ, طبیعت خود ہی مرنے کو چاہ رہی ہے, مار کوئی نہیں رہا. کہ آپ نے اتنا بڑا گیپ دکھا دیا ان کو, اتنا بڑا. اب آپ نے جیسے ہی گیپ دکھایا تو وہ توریت کو کوٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ بائبل کو کوٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ نیو ٹیسٹیمنٹ, وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ, وہ نہیں معلوم وہ کہاں سے ٹیمپلیٹس لے کے آتے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا ہمارے پاس بھی یہی ہے. فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس ہوگا 20-25 سال کا فرق, ہمارے پاس تھوڑا زیادہ ہو گیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اب آپ ان کے برابر ہو گئے. یہ اچیومنٹ ہے مسلمانوں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس زحمت سے بچانے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ میری گزارش ہے, دیکھیے آپ اس پر ذرا سا غور فرمائیے. امیر المومنین نے کیا تکلیف دی ہے. ارے تمہاری عزتوں کو محفوظ کیا, اس زمانے میں نہیں, قیامت تک کے لیے تمہاری عزت کو محفوظ کیا.
کہ تم پر حرف نہ آئے، کوئی انگلی نہ اٹھائے تم پر، کوئی تمہیں یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ تم نے بھی تو جمع کیا ہے. یہ امیر المومنین کا کنٹریبیوشن ہے. اور کنٹریبیوشن کاہے کے لیے؟ انسان سے زیادہ انسانیت کے لیے، مخصوص طبقہ انسان کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، تاکہ کہیں انسانیت کا سر نہ جھکے. یہ کون سوچتا ہے؟ اب جو یہ ہے ایسی اپروچ کا حامل ہے، مجھ سے کوئی کہے اس کے انٹائی سے آپ اتحاد کیجئے، اس کے جو بالمقابل کھڑا ہے، اب یہ لفظ پہ آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہے اس سے آپ اتحاد کر لیجئے. تو مقابلے پہ تو معاویہ ہے، کر لیجئے جائیے اتحاد. میں کیا کروں بھائی، یہ نام اسی لیے تو نہیں لیتا ہوں تو وہاں سے ملامت شروع ہو جاتی ہے. میرا مسئلہ نہیں ہے یہ نام ہی کا کچھ ایسا اثر ہے، نام کا ایسا اثر ہے. میں نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ملعون مطعون یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ مدفون تو ہیں ہی بیچارے اگر کہیں ہیں تو، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کے لیے ذرا سا سمجھیے تو صحیح. کہتے ہیں اتحاد کرو، کہاں سے؟ اچھا آ جائیے اس کے تار ملاتے ہیں، کہاں سے اتحاد کو کہیں وہاں سے اتحاد شروع کرتے ہیں. میں نے تو امیر شام کا نام لے لیا نا، وہاں سے اتحاد کریں گے آپ؟ تو وہاں سے اتحاد کریں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہوگا جو جیسے میں تنزیل پہ جنگ کر رہا تھا ویسے یہ تعویل پہ جنگ کرے گا. تو جنگ کس سے کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اتحاد کر لو. او بھائی رسول کی حدیث ہے نا، یہ جنگ کرے گا. مقاتلہ جس کو اور کوئی طریقہ نہیں، قتل و غارت گری، لاشیں، خون، ہزارہا کی تعداد میں. آپ کہہ رہے ہیں اتحاد کرو. اچھا اگر وہاں نہ کرو تھوڑا اتریے اور ایک زینا اتریے. اب بتائیے بیٹے سے کر لیں کیا کریں؟ چلیے اور نیچے اتریے، آپ کے مروان ابن حکم سے کر لوں. اتحاد کہاں سے کروں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. کوئی خدا کے واسطے. یہ تاریخ میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ شولڈرز جو ہیں بس وہ بڑے محبت کے ساتھ رب ہوئے ہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز ایک ہی نام آئے گا اور کوئی نام نہیں آئے گا آپ کے سامنے. وہ بھی 2-2.5 برس کا نام ہے. سمجھیے 2-2.5 برس کے اندر سانس لینے کی مہلت ہے. وہ سانس لینے کی مہلت کس کو ہے؟ جو دوزداران محمد و آل محمد ہیں، ان کو ذرا سی مہلت ملی ہے، ذرا سی 2-2.5 برس، 99 ہجری کے قریب. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ، میں کہہ رہا ہوں نا، نزدیک ابھی گئے ہی تھے کہ وہ بیچارے جس نے کہا کہ نہیں علی کو اس طرح سے سب و شتم کا نشانہ بنا، اسی کو فارغ کر دیا. آپ کو نہیں پتا تاریخ کا. اب نیچے آئیے اور 124 ہجری میں بنی امیہ کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے. وہ 124 اور سمجھیے کہ ٹرانزیشن پیریڈ 124 اور 132 ہجری کے درمیان چلا، وہ 650 ہجری تک چلا، پوری بنی عباس. تو اتحاد کے عباس ابن عبد المطلب کے نام پہ کر لوں تو پوری بنی عباس ہے. لیکن میں کیا کروں اس تاریخ کو کہ گھرانہ ہو اگر بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا، اور آ کے وہ زہر پہ زہر دیتے چلے جائیں آل محمد کو، میں اتحاد کروں؟ 650 ہجریہ پہ آپ آ گئے. اتحاد کی صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے. بہت غور سے سن رہے ہیں نا آپ میری بات بہت غور سے سن لیجئے. اتحاد کی کوئی صورت تو بتائیے نا. میں امیر شام سے اوپر جان بوجھ کے نہیں گیا ہوں، کیونکہ وہاں تو قرآن کو ٹٹولنے کی مہم تھی. میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں ہمارے پاس ابھی ماخذ ہی نہیں مل رہا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن ماخذ ہے شریعت کا تو ماخذ ہی نہیں مل رہا ہے. اور اگر تھوڑا سے نیچے اتریے آپ اور آنے کے بعد احادیث میں تو محمد ابن اسماعیل بخاری تو پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو کہیں قرآن نہیں مل رہا ہے، قرآن مل گئی تو حدیث نہیں مل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان پہ بھروسہ کیجئے، اتحاد کرنا ہے آپ کو. متحد ہو جائیے بس، کسی طرح متحد ہو جائیے. مطلب
صاف نظیف پانی کو آپ جا کے کہیں کہ میاں غلاظت میں اپنے آپ کو مبتلا کرو، مطلب یہ اتحاد ہے؟ مطلب میں بڑی مشکل سے تو طہارت کی منزلوں پہ کوئی مجھے لے کے آیا، از خود بھی میں نہیں آیا، کوئی لے کے آیا اور صدقے میں لے کے آیا، چلیے، اور میں اب جاؤں کثافت کی طرف، اس لیے کہ مجھے اتحاد عزیز ہے۔ کچھ اپنے پہ میں کثیف بھی ہو جاؤں گا، میں ذرا سا ضعیف بھی ہو جاؤں گا، میں آپ کا تقریباً یوں سمجھیے کہ دوست اور آشنا بھی بن جاؤں گا، رقابت کو تو دور ہی رہنے دیجئے، میں تو بہت قریب ہو جاؤں گا۔ کس بنیاد پہ؟ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ یہ تھوڑا گندا ہونا پڑے گا آپ کو، تھوڑا میلا ہونا پڑے گا آپ کو، تھوڑا کثیف ہونا پڑے گا آپ کو، تھوڑا آپ کی فکر کو پلوٹ، آپ کو ہم چاہیں گے تھوڑا پلوٹ، نہیں پلوٹس کے بعد ہوتا ہے کرپٹ، فکر کا آپ کی تھوڑی کرپٹ ہو جائے، ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ آ جائیے اتحاد کر لیجئے۔ 650 ہجری، اب اس کے بعد تو ساری دنیا، اب تو یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری میں بیٹھے ہیں آپ، یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا، 5000 سال سے ریکارڈڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹس اگر کوئی بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال، میں تو بات کر رہا ہوں یہ اب 650 1400 سمجھیے 1450 ہجری پہ آپ بیٹھے ہیں، تو کتنے 800 برس رہے۔ اب 800 برس میں آیا کون؟ آیا کون؟ جو آیا نا وہ اسی بنیاد پہ اپنی عمارت کو استوار کرتا ہوا آیا، جہاں فاؤنڈیشن پلنتھ کے اندر ان کی فکر تھی، اور صرف یہ کہ نام بدلنے، جب نام بدلے ہوئے تھے، یعنی ریسنٹ کلاسک ہسٹری کے اندر، یا تو آپ کہیے کہ یہ ترکوں کی خلافت، یا آپ آ جائیے تو مغلوں کی سلطنت، یا آ جائیے نا، نیچے آتے چلے جائیں گے، آپ اپنے تعلق سے سوچئے نا۔ ادھر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہخامنشی، جو ڈھلتے 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 پہلوی، یہاں تک کی بات آ گئی۔ کرنا کیا ہے؟ اتحاد کہاں سے کروں؟ کس سے اتحاد میرا ہو؟ معلوم یہ ہوا چونکہ فکر ہی ایک نہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی نظر ہی نہیں ہے، تو with all due respect to all the elders, I am not interested. اچھا، میری عرض گزارش سن لیجئے، یہ لبرٹی لے رہا ہوں میں، اور یہ لبرٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں میں کتابیں دیکھ رہا ہوں، یہاں بھی دیکھ رہا ہوں اور وہاں دیکھ کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ پڑھی لکھی جگہ ہے بھائی، مجھے لگتی تو ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کچھ مغالطہ ہے آپ کو، نہیں، میں نہیں سمجھتا اس طرح، یقیناً یہ کتابیں نمائش کے لیے تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ پڑھی لکھی کتاب میں جو میں بات کر رہا ہوں، تاریخ کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، فوراً جا کے دیکھیں گے کیا انہوں نے صحیح کہا 124 ہجری، کیا یہ صحیح کہہ رہے تھے 650 ہجری؟ کریں گے نا آپ یہ کام، یہی تو کام ہے۔ میں نے کہا ہے بچوں سے، کہا اپنے بچوں سے کہتا ہوں، بچوں سے مراد یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، کہ بیٹے اٹھ کے دیکھو۔ اب وہ زمانہ بھی گزر گیا کہ جب انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا رکھا ہوتا تھا متمول گھرانوں میں، ہم تو ترس ہی گئے، ہم تو لے بھی نہیں سکے، لیکن ہم نے ایسے گھرانے دیکھے تھے جہاں پہ مطلب جن کے لیونگ روم میں داخل ہو جائیے تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا دیوار سے لگی ہوتی تھی، اور ذرا متمول تو انسائکلوپیڈیا امریکانا یہ بھی لگی ہوتی تھی، ذرا سا آپ آ جائیں انہوں نے کہا مائکرو اور میکروپیڈیا بھی ہے، تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا وقت، اور وہاں ہماری کیفیت یہ کہ ہاتھ لگانے کوئی نہیں دے رہا اس کو بھی، یعنی اس کو ایسے سجا کے رکھا ہے، اس سے علمیت ظاہر ہوتی تھی، علمیت کہ گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے۔ ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو آپ نکالتے ہوں گے چیزوں کو، دیکھتے ہوں گے، تو اگر ایسی بات ہے تو خدا کے لیے مجھے آپ، میں یہاں پہ 9 دن اور ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا کروں میں جس کے نتیجے میں کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ اتحاد کی کوئی صورت پیدا کیجئے۔ میرے پاس یہ ہے کہ اگر آپ مجھے فاؤنڈیشن، کامنلی لیڈ فاؤنڈیشن دے دیں، کامنلی لیڈ فاؤنڈیشن دے دیں تو عمارت مل کے بناتے ہیں، لیکن کہیں کوئی صرف گارے کی فاؤنڈیشن بنائے اور یہاں ہم نے سیسا پلا دیا ہے اس میں، اور سیسا بھی کسی اور کے نام کا نہیں، محمد و آل محمد کے نام کا سیسا بنیان مرصوص بنا کے ہم نے رکھ دیا،
اور آپ کہیں کہ ان سے مطابقت پیدا کر لیجئے، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہوگا. ایسا تو گھر بھی نہیں بنتا جس کے پارٹیشن ہو سکے. پارٹیشنڈ وال کے ساتھ بھی گھر نہیں ہوتا، وہاں بھی پارٹیشن وال کی ہوتی ہے، بنیاد ایک ہوتی ہے، بنیاد ایک ہوتی ہے. یہاں بنیاد ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا، بنیاد میں 25 برس کے بعد کہیں قرآن آ رہا ہے، بنیاد میں سینے سے لگا ہوا قرآن گھر سے باہر آ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ اور کہنے والا کچھ نہیں کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ ذقامت وغیرہ دیکھ کے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، اس میں ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، آسانی تمہارے لیے کر دی ہے، تعویل قرآن ہے اس میں، تعویل قرآن. ارے یہ تنزیل، یہ ناسخ منسوخ محکم متشابہ حق باطل حرام حلال واجب مستحب یہ تو اپنی جگہ ہے. تعویل کا مطلب اصل کو تمہیں دے رہا ہوں، اصل کو. جب بات اصل کی آئی تو وہاں گھبراہٹ یہ ہوئی کہ ہمارے نام اس میں کہیں ہم تو نظر نہیں آ جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہاں یہ تو ہوگا، علی بات کر رہا ہے بھائی، جب علی بات کریں گے تو ایسے ہی بات کریں گے. وہ تو پھر نہیں دیکھتے، وہ تو نہیں دیکھتے، جیسے تلوار ہے علی کی وہ نہیں دیکھتی. اگر حق پر ہو تو تلوار سے خود بخود بچ جاؤ گے. وہ ایک عجیب تلوار ہے، وہ پروگرامڈ ہے، وہ پروگرامڈ تلوار ہے، وہ نہیں چلتی اس پر. چلیے اس وقت چھوڑ دیجئے نسلوں کو دیکھ کے، اتنا پروگرام ہے، اتنا پروگرام ہے. فیوچر ڈال دیا ہے اس ایپ کے اندر. اس ایپ میں فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا قیامت تک کا، یعنی قیامت تک کی نگاہ تلوار کے پاس ہے. جس تلوار کے پاس قیامت تک کی نگاہ ہو تو صاحب تلوار کے پاس کتنی نگاہ ہوگی؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب آ جاتے ہیں، یعنی یہ مجھے پتا ہے یہ وقت بالکل میرے سامنے ہے، بہت مناسب وقت پہ مجھے ممبر دیا گیا، بہت مناسب وقت پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور بار نہیں بنوں گا فکر کے اوپر. ہمارا معاملہ ہے قرآن. اب جب قرآن آیا تو آپ نے ایک آیت سنی نا مجھ سے ابھی فوراً، خطبے کے فوراً بعد ایک آیت سنی آپ نے. اب فوراً کہیں گے کون سی آیت تھی؟ وہ سورہ احزاب کی آیت، کلام مجید کا 33واں سورہ ہے احزاب. حزب کی جمع احزاب. کیوں اس کا نام احزاب ہے؟ اس لیے کہ خندق کی لڑائی اس میں چھپی ہوئی ہے. اب خندق کی لڑائی چھپی ہوئی ہے کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون عیاں ہوگا کون نہاں ہوگا، کس کا تذکرہ ہوگا کس کا تذکرہ نہیں ہوگا. جو فاتح ہے اس کا تذکرہ ہے، جو مفتوح ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، جو آبزرورز گئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے. کچھ جنگیں ایسی ہیں جن کے اسپیکٹیٹرز بھی تھے. اچھا ہمارے پاس بڑا اچھا ترجمہ ہے، میر احمد علی صاحب نے ترجمہ کیا اور آگے پویا کے فٹ نوٹس ہیں، بڑے زبردست فٹ نوٹس ہیں، پڑھیں گے آپ اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جنگ میں ہوتے تو تھے مگر بہت سیف ڈسٹینس رکھتے تھے. سیف ڈسٹینس یہ انگریزی کی اصطلاح ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے. خدا شاہد ہے آج تک میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں لا سکا. انگریزی نے حق ادا کیا. انگریزی زبان میں بہت، آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت ہی الجھتا ہوں انگریزی زبان سے نہیں، ٹرمینالوجی سے. ابھی بتاتا ہوں جو میں نے عنوان کی آیت کی تھی اس کا بھی ترجمہ کرتا ہوں، انگریزی زبان میں ہوا ہے، الجھتا ہوں اس سے میں بتاتا ہوں. لیکن یہ ہے سیف ڈسٹینس. سیف ڈسٹینس جو مینٹین کرتا ہو، بات ہو اسلام کی اور اسلام کی جان پہ بات آ گئی ہو اور خیر خواہاں نے اسلام سیف ڈسٹینس رکھیں. کیوں؟ آپ بولے کیوں؟ حکمت آپ کو اس میں ایک حکمت کو تلاش کیجئے. وہ حکمت یہ ہے سیف ڈسٹینس اس لیے مینٹین کرنا ہے اگر جیتتے ہیں تو ان سے مل جائیں گے، ہارتے ہیں تو ان سے مل جائیں گے. سیف ڈسٹینس آپ سمجھ رہے ہیں جس کو آپ بفر زون کہتے ہیں نا، ایک ایسا خط کھینچ کے، اپنا خط کھینچ کے رکھا کہ دیکھو یہ لگے آخر میں وہ جیتے تو ان سے کہا یہی تو تھے، وہ جیتے تو کہا ہم وہی تو تھے. یہ سیف ڈسٹینس کے معنی دیکھ، یعنی بہت زیادہ رسول کے قریب بھی نہ نظر آنے لگو کہ پہچانے جاؤ،
بہت زیادہ ان میں بھی جا کے نہ مل جاؤ کہ یہاں سے نکالے جاؤ. کتنی حکمت, یہ وزڈم کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ بھائی. جن کی زندگی اس توڑ جوڑ میں لگی ہو وہ قرآن کو کہاں جمع کریں گے؟ اب احزاب کی آیت اور مصیبت کر رہی ہے جو عنوان کی آیت ہے, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو خدا کا خوف, اللہ کا خوف پیش نظر رہے. اب اور مشکل, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جب بات کرنا نا راست بات کرنا. اب اس کے لیے ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی بولو تو اسٹریٹ ورڈ. اب میں اس سے اس لیے متفق نہیں ہوتا ہوں کہ یہ اصطلاحی ترجمہ تو ہے, جیسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ ٹاک. آپ کہتے ہیں, انہوں نے کہا بس میں متفق نہیں ہوں, اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس قابل کوئی ہمارا بچہ ہوگا آگے چل کے 50 برس کے بعد, بچے سے زیادہ اگر زبان قابل ہوگی تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں کہاں پہ یہ قول سدید. اب یہاں پہ ہماری 10 تقاریر کا عنوان ہوگا قول سدید. سین دال یہ دال, نہ سواد ہے نہ سے ہے اور نہ سین پہ 3 نقطے لگا دیجئے گا. اب اس طرح عنوان بتانا پڑتا ہے آج کل. اب یہ سیف دیکھیے ڈسٹینس, میرا بھی تو دیکھیے کتنا مجھے احتیاط سے کام لینا ہے, کیونکہ جاتے جاتے بچہ ماں سے, ماں میاں سے, میاں بیوی سے. انہوں نے کہا کیا تھا عنوان؟ انہوں نے کہا کچھ شدید تھا. بھائی نہ, اسی لیے میں نے کہا بزرگوں نے ہمارے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ قرآن سے عنوان کو رکھ دو, قولوا قولا سدیدا. اب آیت کا نشان ہے 70. یہ ہے آیت کا نشان. دیکھو اللہ سے ڈرنا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا پرہیزگاری اختیار کرو. ایک ہمارے پاس ترجمہ اور بھی ہوتا تھا, وہ ہمارے بزرگ بہتر سمجھتے ہیں جو بیٹھے ہیں, مجھ صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اللہ پرہیزگاری اختیار کرو. جیسے لفظ تقوی آتا تھا نا تو وہاں کہتا خدا کی پرہیزگاری. پرہیزگار بنو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو پرہیزگار بنو, یہ بھی ہوتا تھا. اب وہ ترجمہ ذرا سا کھلنے لگا, اس لیے کہ لفظ پرہیزگار خود چاہتا ہے کہ اس کو کوئی الیبریٹ کرے, تو اس الیبریشن سے بچنے کے لیے خوف الہی. حالانکہ خوف الہی ایسا نہیں ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے نا, سب کچھ اپنی جگہ. خوف بھی اپنی جگہ ہے, تقویٰ بھی اپنی جگہ ہے, خشیہ بھی اپنی جگہ ہے. یہ قرآن ہے, ساری ٹرمز اپنی جگہ ہیں, ہر ایک کے معنی الگ ہیں. لیکن اردو نے کیا کیا آپ کو, اردو نے اپنے آپ کو ذرا سا لوگوں کی سماعتوں اور بصارتوں اور بصیرتوں سے قریب لانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ سا کے خوف خدا. تو بچہ جو ہوتا ہے نا آپ کے گھر کا, وہ پریشان کرنے لگتا ہے آپ کو. یہ خوف کہ اللہ سے ڈرنا کیوں ہے بھائی؟ اب بار بار آپ سے سوال کرتا ہے یہ خوف خوف خوف, یہ کہ خوف ہم فیئر, یہ فیئر فیکٹر ہے ہم میں ہے کہ ہم فیئر فیکٹر لے کے آگے بڑھیں. بچہ تو فوراً ان کو کہتے ہیں نا بیک ٹرانسلیشن کرتا ہے نا خوف کا, وہ وہی خوف کو پیچھے لے کے جا کے گا تو فیئر ہے. تو وائی شوڈ وی, ہم کیوں آخر یہ ڈریں کیوں؟ اللہ تو آپ کہتے ہیں بہت دوست ہے ہمارا, 70 ماؤں سے زیادہ اس کی دوستی ہے, شفقت ہے, اس کی رحمت ہے. یہ خوف کیا ہے؟ اب الجھ گئے آپ. کیوں الجھے آپ؟ فقط اس لیے الجھے آپ کہ عنوان اپنی جگہ, لیکن وہ جو لفظ تھا اس کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو ایک آسان لفظ دینا تھا, وہ ریپلیسمنٹ ویلیو نے اس پوری ایسنس کو ہلا کے رکھ دیا. آیت کی ایسنشیالٹی کو آپ کی کنوینئنس نے تباہ کر دیا. اب جب یہ ہوا تو آپ پریشان ہو گئے, اب سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ ہے موقف میرا, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ہمارے پاس پھر عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس میرے بزرگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیان میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, کچھ دیوار سے لگ کے, کچھ بہرحال وہاں بیٹھ کے. ہمیشہ یاد رکھیے جو ہمارے پاس کہا گیا کہ دیکھو جتنی قرآن کی ٹرمینالوجیز ہیں نا, اس کو قرآن ہی کی ٹرم رکھتے ہوئے گفتگو کیا کرو. حمد ہے تیری پروردگار, برا نہیں کیا آپ نے غلط نہیں کہا, پروردگار تیری حمد. اب آپ اس کو تشکر میں کے سانچے میں, شکریہ کے سانچے میں, شکر گزاری کے سانچے میں, جو سانچے میں آپ ڈال لیں, کیا ہوا وہ عربی کے لفظ نے فارسی کا لبادہ اوڑھا,
اور جیسے ہی فارسی تو زبان بدلی، زبان جو بدلی تو لفظ چونکہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے استعمال میں آپ کی تفہیم پھنس جاتی ہے، الجھ جاتی ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے. حمد باری تعالی، آپ نہیں کہتے کیا یہ حمد باری تعالی پیش کریں گے؟ بس یہی کہتے ہیں نا، حمد باری تعالی، یہ نعت رسول خدا، یہ مدح امام، یہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ رہنے دیجئے ویسے ہی، فکر کو بالغ ہونے دیجئے. آپ اپنے زمانے میں اس کو ایک زینہ اتاریں گے، 100 برس کے بعد وہ زمین پہ نظر آئے گا لفظ. نہ اٹیمپٹ کرو، نہ اٹیمپٹ. یہی تو اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ وائبرنٹ، اسی طرح تو قرآن ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. ہر دور میں آپ پوچھیں گے، حمد کو پوچھیں گے کہ حمد کے معنی، تو آپ کہیں گے حمد کے یہ معنی امام پنجم کہتے ہیں، حمد کی یہ تفہیم آپ کے پاس امام ششم کی ہے. حمد، لفظ حمد، اب اس حمد میں اس کی انفینٹی، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مربوط ہے خدا سے. جیسا ہی آپ نے کہا شکر یا شکریہ تو اس نے پلٹ کے کہا ہاں بڑوں کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں. ختم ہو گئی بات. ٹیمپورل ہو گئی بات، وقتی ہو گئی بات، زمانی ہو گئی بات، مکانی ہو گئی بات، آفاقی نہیں رہی. خدا کے تعلق سے بالکل وہی بات. جب آپ نے کہا تقوی قائم کرو، کہ رہنے دیجئے، گھبرائیے مت، اس لیے کہ یہ تقوی اپنے معانی بتاتا رہے گا قرآن میں کئی ایک مقام پہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو میں رہو. اب وہاں تقوی آپ نے کر دیا ترجمہ خوف، لیکن جستجو وسیلے کی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تمہارا باطن پیور رہے، اتنا پرہیزگاری کی طرف مائل رہے کہ پھر وسیلہ تمہارے لیے مشکل مرحلہ نہ بنے، آسانی سے تمہارے دامن میں آ جائے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اس کا مطلب لفظ تقوی آنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے اس شیڈ سے متاثر کرے گا. آیتوں میں تقوی پہلے آئے گا، اس کے بعد اس کی تفہیم آئے گی. جیسے میں نے ابھی پڑھ دی نا، یہ دوسری آیت پڑھ دی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو اے پرہیزگارو، ایسی پرہیزگاری اختیار کرو جو پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے. حق تقاتہ ہی، خوف کہاں رہا؟ نہیں رہا. تو آپ ایک لفظ خوف میں اس کو پنکچویٹ کر دیں گے، پریشانی ہو جائے گی. اور جب پریشانی ہو جائے گی تو بہت حیرانی ہوگی. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. اب وہاں یہ کہا جا رہا ہے، دیکھو اب جو بھی گفتگو، قولوا، کہو قولا سدیدا، راست گفتگو کرو، راست، جس کو انگریزی میں اسٹریٹ کہا. کل ہم لفظ کو اور آگے لے کے چلیں گے، اور میں چاہتا ہوں 2 لفظ دینا چاہتا ہوں آج. ایسی گفتگو جس کے نتیجے میں دراڑ نہ پڑے، ایسی گفتگو جس کے نتیجے میں رخنا پیدا نہ ہو. دوسرا لفظ، ایسی گفتگو جس کے نتیجے میں فساد واقع نہ ہو. تینوں ٹرم آپ کے سامنے یاد رہیں گے. کل تک آپ کو یہ 3 یاد رہنے چاہیے. آپ کو نہ کوئی دراڑ ہو، نہ کوئی رخنا ہو، نہ کوئی فساد ہو. جو ایسی گفتگو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قول سدید. سین دال یہ دا، یہ ہے وہ. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی صورت واقع ہو رہی ہے تو قول سدید با اعتبار صفت ایک ایسے قول کا نام ہے جس میں اگر درمیان میں کوئی کیفیت سپلٹ کی ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے. یعنی ایسا قول جس سے اتحاد پیدا ہو جائے. دیکھیے کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے وہاں طولانی کر دیا. یہاں تھوڑا سا میں آپ کو تیز لے کے چلوں گا کہ جہاں اتحاد مل جائے اور ایسے ملے کہ پھر لکیر درمیان میں نظر نہ آئے.
لکیر کا رہ جانا کسی دیوار میں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ریمائنڈ کراتا رہے آپ کو. اسلام کا یہ سلیقہ نہیں ہے جڑو تو پھر ایسا جڑو کہ دل مل جائیں, اور الگ ہو تو پھر ایسے ہو کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, ہمیشہ کے لیے تبرہ ہو جائے. گفتگو ختم ہو گئی. یہ فی زمانہ گفتگو کر رہا ہوں, اصطلاح آپ ہی سے لے لی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی. یہ عقیدے میں نہیں ہوتا. یہ 2 برس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ارے بھائی ہمارے پاس, سن لیجئے, ہمارے پاس یہ جس کو آپ سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلہ اردو میں ترجمہ کریں نا, یہ ہمارے پاس روز اول سے ہے. ہمارے پاس روز اول سے ہے. آپ نے درمیان میں کچھ ٹیپ ویپ میں دیکھ رہا ہوں جا کے, تو کہیں سیاہ ٹیپ, کہیں سرخ ٹیپ, کہیں نیلا ٹیپ, کہیں پیلا ٹیپ, ایسے الگ الگ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, یہ جو بھی جس کی بھی کوتاہ نظر ہے وہ اپنی کوتاہی نظر کی اس طرح سے وہ پیش کر دے. ہمارے پاس طریقہ یہی ہے. طریقہ مطلب یہ ہے, کیا مطلب؟ دشمنی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم رکھ رکھاؤ کے لوگ ہیں, اور جب رکھ رکھاؤ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہاں فاصلے بھی ہوتے ہیں. فاصلے کا مطلب کہیں تقدیم ہے, کہیں تاخیر ہے, کہیں بڑا ہے, کہیں چھوٹا ہے. یہ مہذب معاشروں کا طریقہ ہے, کووڈ کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچہ باپ سے آ کے جب ملتا ہے تو باپ سے آ کے ہے اور بڑی کہہ کے نہیں ملتا, اس کا ایک طریقہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں سلام کا طریقہ ہے. ماں سے ملے گا تو اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا, بھائی 2 ملیں گے تو ان کا طریقہ کچھ اور ہوگا. آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ اگر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رکھ رکھاؤ کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے. یہ بات اور ہے کہ فرش ازا آپ کو جب لاتا ہے ایک فرش پر, تو پھر وہاں پہ چونکہ مطمع نگاہ حسین ابن علی ہے, تو بس وہاں پہ تو دل ملے ہوئے ہیں بھائی, دل ملے ہیں. یہاں سے کوئی بیماری لے کے نہیں اٹھتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرش ازا, وہ فرش ازا بیماری لے کے نہیں اٹھتے. ہاں بیماری لاتے ضرور ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, جو آپ نے سجا کے رکھا ہے, ایستاد کر کے رکھا, یہ خبرگیری کرتے رہتے ہیں. یہ میری دعا کی وجہ سے نہیں مجلس کے بعد کی, ان کو پتا ہے آیا ہے ہمارا آیا ہے, ہم ہی اس کا خیال کریں گے, کوئی اور خیال نہیں کرے گا. تو اگر کہیں اسلام میں رخنا, فتنہ, فساد اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو دور کر دیجئے قول سدید سے. اب آ جائیے تقریر کی انتہا پہ آج کی حد تک. میں نے سنا مرثیہ ظاہر ہے, اور یہاں یہ سوچ کے بھی وہ مرثیہ کا انتخاب کیا گیا ہوگا جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں, اگر مجھے صحیح یاد ہے شاید یہ مرثیہ پڑھا گیا. تو ٹھیک ہے, آج ہم 11 سفر میں ہیں, تو 31 دن ہوئے نا اس واقعے کو. یعنی 11 سفر ہے, 11 محرم اور یہ 11 سفر, درمیان میں جو بھی 29-30 دن گزرے. اب یہ چھوڑ دیجئے ہمارے پاس کہ ہماری سماجیات میں 10واں 20واں وغیرہ 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 کیا ہوتا ہے, مگر بہرحال یہ مرثیہ پڑھا گیا. اب اگر یہ مرثیہ پڑھا گیا تو اس کا مطلب کربلا کو کسی نے ریوائیو کیا. میں کربلا کو ریوائیو کرنے نہیں آیا ہوں, میں یہ بتانے آیا ہوں کہ شام کے بازار میں ایک معمر شخص جب اس نے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا, اور لٹے ہوئے قافلے کو جب اس نے دیکھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. الحمد للہ الذی قتلکم و حلککم. حمد ہے خدا باری تعالیٰ کی جس نے تمہیں قتل کیا, جس نے تمہیں ہلاکت میں مبتلا کیا. کس کو دیکھا تھا اس نے؟ کچھ کھلے ہوئے سروں کو دیکھا, کچھ نیزوں پہ بلند سروں کو دیکھا, ایک ضعیف نہیں مریض, ضعف تو آ چکا ہے, لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا بیمار کو, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں طوق آہنی ہے. یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں جہاں پہ استخوان نمایاں ہو جائیں, پوست ختم ہو جائے, خون بہتے بہتے رشتے بند ہو جائے,
وہ اور ضعیف مرد شامی وہ کہے اور یہاں سے میرا بیمار امام گزرتا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اور ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑ کے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے اللہ کی حمد بجا لائی اور میں نے کہا اس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں ہلاک کیا. کیوں؟ اس لیے اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے دفع کیا ہے اسلام سے فتنے کو، رکھنے کو، فساد کو. تمہیں یہ جو سر نظر آئے نا ان کو کاٹ کے، ان کو مار کے اس گھرانے کی اس طرح سے لانے کے تعلق سے یہ خدا کی حمد و ثنا ہے. یہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں ہم اس بات پر کہ اس نے یہ کیا. اور پھر کیا کیا؟ اس نے اسلام سے رکھنے کو مٹا دیا، فتنے کو مٹا دیا. دیکھیے اب یہ ہے انتہائی صبر. کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو، کئی مرتبہ پڑھا ہے. اچھا تم نے قرآن پڑھا ہے، تم نے آیتیں قرآن کی ہیں پیش نظر ہیں، شورا کی اس آیت کو پڑھا تم نے؟ کون سی آیت؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب کہہ دو ان سے میں سوال نہیں کرتا تم سے، اجر رسالت کے تعلق سے میں سوال نہیں کرتا ہوں، بس اتنا کہ قربہ سے مودت اختیار کرو. تو اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے. اس نے کہا اس آیت سے تمہارا کیا تعلق؟ کہا سنو، ہم ہیں وہ قربا، ہم ہیں وہ آل رسول. اب دیکھیے کیا کیفیت ہوئی ہوگی. یہ پہلی آیت ایک مرتبہ چونک گیا. کہا تو نے ایک اور آیت میں سنائے دیتا ہوں تجھے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تو نے، اس میں ہے نا حق دو، حق اپنے قرابت داروں کا حق دو، مسکین کا حق دو، مسافر کا حق دو، اور دیکھو اس حق کو برباد نہ کرو. کہا اس سے تمہارا یہی قربا ہم ہیں، اس آیت میں بھی ہم ہی. اور اے شیخ یہ آیت تو نے یقیناً پڑھی ہوگی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دنیا میں کسی مجمع کو آپ آئے تطہیر پہ روتے ہوئے سنیں گے، مگر وقت ہی کچھ ایسا پڑ گیا آل محمد پہ کہ آیت قرآن کی ہے یہ میں نہیں، وہ جس نے لعنت و ملامت کی تھی نا اب وہ بھی رونے لگا. کہا اس آیت سے یہ ہے وہ اہل بیت کہ جن کے لیے چادر تھی، چادر جن کو اڑھایا گیا تھا، اور یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جو چادر سے محروم ہے، چادر سے محروم ہے. ایک مرتبہ کہا تم محمد کا گھرانہ ہو، یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا حسین کون؟ کہا علی کے بیٹے. کہا فاطمہ کا بیٹا. کہا فاطمہ کا بیٹا رسول کا نواسا. ہاں رسول کا. کہا وہ جس کو سینے پہ سلاتے تھے، جس کو زبان چساتے تھے، ہائے اس کو قتل کر دیا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ بس اتنا کہا اور آپ کہا میں اس قتل ہونے والے کا بیٹا ہوں، علی میرا نام ہے، میرا نام علی. مولا گستاخی ہوئی، مولا کوتاہی، مولا میں توبہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، مگر مجھے اتنا بتا دو میرے مولا آپ کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ ایک لفظ لکھا ہے مقاتل میں، نام. ہاں ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا، اس نے تیری توبہ کو قبول کیا. یہ کہہ کے کچھ نہیں کہا، تلوار کو نیام سے نکال کے کہا
اب کہیں اور نہیں، سیدھے فاطمہ زہرا کی خدمت میں جا کے کہوں گا شہزادی بڑی کوتاہی ہوئی، معاف۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کا ہم سے قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں واسطہ عابد بیمار کا، پریشانیوں کو دور کر۔ جو بیمار ہیں واسطہ عابد بیمار کا، تکلیفوں سے نجات دے، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو ہم میں بے روزگار ہیں واسطہ عابد بیمار کا، رزق فراواں، رزق بے پایاں نصیب فرما۔ کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔